اس سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی مدث اللہ العالی ناظم تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر کو زحمت دوں گا کہ وہ اس موقع پر ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر اجلاس حضرت مولانا حافظ مسعود احمد صاحب حسامی دامت برکاتہم و فیوزہم، نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، جمعیت علماء شہر اورنگ آباد کی شہری یونٹ کے صدر جناب حافظ عبدالعظیم صاحب، جنرل سیکریٹری حافظ محمد قیصر صاحب، اور ہمارے بہت ہی محترم دوست مصطفیٰ خان صاحب، اور یہاں تشریف فرما معزز اکابر علماء کرام، دانشوران ملت، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، جمعیت علماء کے خدام، وابستگان اور اراکین منتظمہ، آج کا یہ اجلاس جس شخصیت کی صدارت میں ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے سراپا برکت اور خیر کا سامان ہے۔ یہ وہ اساتین علم و فن ہیں جن بزرگوں نے حالات حاضرہ میں علماء کی، ائمہ کی، دانشوران ملت کی ذمہ داریوں کو جگانے، ذمہ داریوں پر انہیں ابھارنے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ یقیناً صدارت کے لیے جس نام کا ان بزرگوں نے انتخاب کیا ہے وہ بھی لائق مبارکباد اور قابل ستائش ہے۔ اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو مہمان مقررین آپ کے سامنے اس پرچے پر اپنے نام کے ساتھ آویزاں ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ
बुजुर्गान दीन हैं, मिल्लत के सरमाया इफ्तिखार हैं, जिनकी बातों से दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा होता है। हमारे सामने एक बहुत ही अजीमुल मर्तबत और मोहतम बिशान नाम हज़रत मौलाना मुफ्ती उमरैन महफूज रहमानी साहब दामत बरकातुहुम का है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, जिनकी तकरीर और जिनकी खिताबत पर लोग आश करते हैं। एक दूसरा नाम हज़रत मौलाना मोहम्मद हामिद ज़फ़र मिल्ली साहब का है, वो भी हमारे दोस्तों में हैं, जमीयत उलमा से भी वाबस्ता हैं, और इन दोनों बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ मालेगांव के एक बहुत ही अज़ीमुश्शान इदारे माहद मिल्लत से है। हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब माहद मिल्लत के मोहतमिम हैं। हामिद ज़फ़र मिल्ली साहब वहाँ के नायब सदरुल मुदर्रिसीन हैं। ये अकाबिर इंशाअल्लाह आपके सामने अपने दिल के फफोले रखेंगे। इनके दिलों के अंदर मिल्लत का क्या दर्द है और मिल्लत के ऊपर जो आए दिन उफ्ताद पड़ रही है, इसके ताल्लुक से उनके दिलों के अंदर कैसा कर्ब है, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो आपके सामने आकर के रखेंगे। आज एक काम बड़े ज़ोर शोर से हो रहा है कि मिल्लत इस्लामिया को क़यादतों से काट दिया जाए, उलमाए किराम से उन्हें बेजार कर दिया जाए, बदज़न कर दिया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी मिल्ली क़यादतों के ऊपर आज जो हमले हो रहे हैं और जिस तरह से बेजार किया जा रहा है उम्मत मुस्लिमा को अपने कायदीन से, अपने अकाबिर से, अपने उलमा से, वो आपसे और दानिशवरान मिल्लत से क़तअन मख्फी नहीं है। जबकि पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान अक़दस में अभी हमारे सामने एक कारी साहब मनक़बत पढ़ रहे थे, नात ख़ानी कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और आपकी खूबियों के कुछ चीदा मकामात के तज़किरे हमारे सामने कर रहे थे। मेरे दोस्तों, सारी इंसानियत के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत बन करके आए। हमें दुनिया के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीनी के तज़किरे छेड़ने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आप ये मोहसिने कायनात हैं, सारे आलम के लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। इंसानियत का एक एक फर्द आपके एहसान के नीचे दबा हुआ है। सारी इंसानियत मिलकर के पैगंबर आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करे, आपकी मनक़बत बयान करे, आपके लिए नज़्में लिखे, आपके लिए इंशा परदाजी करे। सारी दुनिया लिख कर के थक जाएगी, आखिर में यही कहेगी, दफ्तर तमाम गश्तो बपाया रसीद उम्र, माहम चुनी दरव वले वस्फे तो मादा एम। ए पैगंबर, तेरी शान को हमने मिलजुल करके लिखना शुरू किया, सारी कापियां भर गईं, सारे कलम घिस घिस करके खत्म हो गए, लेकिन आपके एक वस्फ की इंतहा को भी तमाम इंसान मिल करके नहीं पा सके। सैयदना हस्सान इब्ने साबित
رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی قصیدہ خوانی کی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے پیغمبر، روئے زمین پر بنت حوا نے تسلسل کے ساتھ انسانیت کو جنم دیا ہے۔ ہر بچہ میرے دوستو کسی ماں کی کوکھ میں پلتا ہے اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کی شان سے وہ پیدا ہوتا ہے، روئے زمین پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں اس دنیا کے اندر ماؤں نے انسانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو جنم دیا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ظاہری حسن و جمال رکھنے والا اس روئے زمین پر کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ کسی ماں کی کوکھ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ یہ سعادت تو حضرت آمنہ کو میسر ہوئی۔ آمنہ کے گود میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کی شان میں سیدنا حسان ابن ثابت یہ کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میری آنکھوں نے کیا، کسی کی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین کوئی شخصیت دیکھی ہی نہیں ہے۔ آپ کے حسن پر، آپ کے ظاہری حسن پر اللہ تبارک و تعالی نے پردہ ڈال رکھا تھا، اس کے باوجود بھی آتا ہے روایات کے اندر کہ ایک طرف چاند کی چاندنی ہے اور ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور ہے۔ دیکھنے والا ایک بار اس طرف دیکھتا ہے اور ایک بار روئے انور پر نظر ڈالتا ہے، وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت روئے زمین کا یہ چاند، یہ پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، آپ کا روئے انور ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ نہ کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی شخص کو دیکھا اور پایا، اور نہ ہی جننے والی عورتوں نے آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت بچہ جنا۔ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی منشا اور چاہت کے مطابق گویا خوبصورتی عطا کر دی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی تمام کائنات میں سب سے خوبصورت ترین ہیں، اور جہاں تک آپ کے کردار کی، آپ کی سیرت کی، آپ کی سنت کی، آپ کے اسوہ کی اور آپ کے آئیڈیل اور نمونہ ہونے کی بات ہے، اسے تو قرآن نے کیا بیان کیا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اے پیغمبر، آپ اخلاق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ آپ سے زیادہ عمدہ اخلاق کا، کردار کا حامل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر رکھا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ آپ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، بے احترامی سے پیش آتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے، آپ کی سنت اور آپ کے کردار کو انہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یوں ہی نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انسانیت کو
آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم اپنا طرز زندگی اور معیار زندگی کامیاب بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے آئیڈیل ڈھونڈتے ہو، نمونہ تلاش کرتے ہو کہ ہم کس طرح سے اپنی طرز زندگی کے اعتبار سے ممتاز شناخت کے حامل ہوں گے اور انسانیت کے طبقے ہمارا اعزاز کریں گے، اکرام کریں گے، سماج میں ہمیں عزت کا مقام ملے گا۔ تمہیں اپنے طرز زندگی کو اگر معیاری بنانا ہے، دنیا کے اندر آپ نظر ڈال کر کے تمام قانون اور ضابطوں کو پڑھ کر کے آپ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہوئے جائیے۔ جب اس کی انتہا پر پہنچیں گے آپ ایک غیر یقینی صورتحال سے اس وقت بھی دوچار رہیں گے، اس وقت بھی آپ کے دماغ میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا، آپ وہاں پہنچ کر کے بھی غیر مطمئن رہیں گے اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت معیار زندگی بنانے کی جستجو آپ کے اندر مسلسل باقی رہے گی۔ میرے دوستو، اگر کہیں آپ کو سکون میسر ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اپنا کر کے ہی سکون میسر ہو سکتا ہے، اور اسی طرز زندگی کو سیکھنے کے لیے یہ علماء ربانیین، یہ اکابرین امت، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سالہ سال تک اپنے شب و روز جد و جہد کے ذریعے اسی طرز زندگی کو سیکھنے اور اسے حاصل کرنے کی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں۔ اس لیے میں علماء کے تعلق سے عوام الناس کو اور اپنے بڑوں کے تعلق سے چھوٹوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ مقام ہے علماء امت کا، اکابرین ملت کا۔ اس اعتماد کو اگر ٹھیس پہنچ رہی ہے اور ٹھیس پہنچانے میں ہمارے اپنے ہی میرے دوستو اگر جوجھ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اور ملت کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے اگر ملت کا اعتماد علماء امت سے، اکابرین ملت سے، ملی قائدین سے، مسلم پرسنل لا کے بزرگوں سے، جمعیت علماء ہند کے بزرگوں سے، یا ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اساتین علم و فن سے، یا ہمارے مقامی رہنما اور رہبر علماء سے اگر اٹھ جائے گا، میرے دوستو ہم بھیڑ بکری کی طرح سے ادھر ادھر گھومیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ علماء ہیں جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما هم ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات کے معلم بن کر کے تشریف لائے تھے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا انما انا بعثت معلما، بلا شبہ میرے پروردگار نے مجھے کائنات کے لیے معلم، رہنما اور راہبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور بلا شبہ مجھے میرے پروردگار نے مکارم اخلاق کی تلقین اور تعلیم کے لیے انسانیت کے بیچ میں برپا کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک تصور اور ایک سرسری نظر اس زمانے کے اوپر ڈالیے جس زمانے میں پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو رہی ہے۔ کیسا میرے دوستو وہ سماج تھا، کتنا بگڑا ہوا وہ معاشرہ تھا، شراب خوری عام تھی۔ آج ہم نشے کی لعنت کے عنوان پر
بات کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ نشہ ایسی لعنت ہے کہ نشہ خور سیاہ اور سفید کو پہچان نہیں سکتا، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، وہ زمین اور آسمان میں فرق نہیں کر سکتا، چلتا ادھر ہے پاؤں ادھر پھسل جاتے ہیں، آدمی بالکل حواس باختہ ہو کر کے رہ جاتا ہے جس وقت وہ نشے کے اندر مبتلا ہو کر کے سرمست ہوتا ہے۔ یہ نشے کی لعنت بہت گندی لعنت ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اگر احساس دلانا ہے اور انہیں بیدار مغز رکھنا ہے، ملت کے تئیں ان کے اندر جذبات کو پیدا کرنا ہے اور امت مسلمہ کی خدمت کے لیے ان کے حوصلوں کو مہمیز کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس قسم کی لاعیانیوں سے اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، ملت کے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار اجلاس منعقد کرنا پڑے گا۔ بار بار میرے دوستو چوک چوراہوں کے اوپر نظر رکھ کر کے میرے دوستو ہمیں انہیں پورے احترام کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، ہمیں تو بدتمیزی سے، بدگوئی سے یہاں تک منع کیا گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر کوئی شخص جو اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، اس کا پجاری اور اس کی پرستش کرنے والا نہیں ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ وہ اگر بد کلامی بھی کرے، بدگوئی بھی کرے اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرے، تب بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ بدگوئی کا جواب بدگوئی سے دو، بد زبانی سے دو۔ ہمیں یہاں تک منع ہے۔ اس لیے ہم جب کسی پیغام کو امت کے بیچ میں، نوجوانوں کے بیچ میں لے کر کے جائیں، مثال کے طور پر انہیں نشے کی لعنت سے باز رکھنے کی جد و جہد کریں، تو انہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غضب اور غصہ یا بدگوئی کے ذریعے ہرگز ٹارگٹ نہ کریں، بلکہ ایسے نوجوانوں کو پکڑیں، انہیں سمجھائیں کہ تم تو توحید اور رسالت کے علم بردار ہو، تم نے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کلمہ کے پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، اس کی برتری اور اس کی مشکل کشائی تمہارے دل کے یقین کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اتر جاتی ہے، اور تم تو اس کلمے کو پڑھ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار بن چکے ہو، اور آپ کی سیرت اور سنت پر قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر موجزن پاتے ہو۔ کیسے تم شراب خوری کے اندر مبتلا ہو، کیسے تم لعنت اور نشے کی لعنت کے اندر گرفتار ہو چکے ہو۔ میرے دوستو، بغیر ٹارگٹ کیے ہوئے جس طرح سے ایک داعی، ایک مبلغ میرے دوستو دعوت اور اسلام کے پیغام کو کس طرح سے سناتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ تم جب دین کی دعوت کسی کے سامنے پیش کرو تو حکمت کا دامن، نصیحت کا دامن ہاتھ سے مت جانے دو، اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ اور برتاؤ مت کرو، اسے ٹارگٹ مت بناؤ اور اس کی غلط حرکتوں پر اسے عار مت دلاؤ، بلکہ حکمت اور نصیحت سے لبریز اپنے دل کو رکھ کر کے اس کے سامنے آپ اپنے دل کی بات رکھیے۔ میرے دوستو، آپ کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا اثر بالکل یقینی ہو جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے کیسے لوگوں نے اس زمانے میں گستاخیاں کی ہیں جس زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی بدگوئی کا جواب
بدگوئی سے نہیں دیا، بدزبانی کا علاج بدزبانی میں نہیں ڈھونڈا، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے میں کانٹا بچھانے والی کی بھی عیادت کی، غلاظت ڈالنے والوں کے ساتھ بھی آپ نے بدگوئی کا معاملہ اپنی زبان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب نہیں ہونے دیا۔ اس لیے میرے دوستو، بات کرنی ہے، ہمیں پیغمبر کی شان میں گستاخی قطعاً برداشت نہیں ہے۔ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ میرے دوستو حکمت کے ساتھ کریں گے۔ جو قانون ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی ملی قیادتوں کے اشارے پر اور وہ جو ترتیب بنائیں گے اس ترتیب کے مطابق ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا اپنا ملی اور مذہبی فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حکمت کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم آپ کے حسن ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے عملی طور پر پیش کر کے برادران وطن کے سامنے بتانے کی جد و جہد کریں گے۔ میرے دوستو، یہ عزم لے کر کے بیٹھیں۔ آپ کو علماء امت سے بیزار کیا جا رہا ہے، ملی قیادتوں سے آپ کو دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ارے کون آئے گا رہبری کرنے کے لیے؟ یہی تو وہ طبقہ ہے جو رات اور دن صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے خورد و نوش کا، ان کی تعلیم اور تدریس کا نظم و نسق کرنے ہی کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو ملت کے ایک ایک فرد کے لیے اپنے دل کے اندر ایک تڑپ رکھتا ہے، اور یہ تڑپ اسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور سوچ سے ملی ہوئی ہے۔ حضور نے علماء کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں، اور انبیاء کرام وراثت میں دراہم دنانیر، سر اور جائیداد چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنا علم الہی جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغمبروں پر مختلف شکلوں کے اندر آتا ہے، وہ اس کا وارث ان علماء کو بنا کر کے جاتے ہیں۔ جو شخص اس وراثت کو تھام لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ انسانی سماج کا سب سے بلند آدمی بن جاتا ہے، وہ معیاری آدمی بن جاتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو معیاری بنانا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر، آپ کے طریقے پر آنا ہوگا، آپ کی سیرت اور سنت کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہ چیز آج آپ کو کہاں میسر آتی ہے؟ انہی میرے دوستو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال الرسول کی بلند صدائیں بلند کرنے والے علماء ہی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس پیغام کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بیچ میں آج علماء امت موجودہ حالات اور حالات حاضرہ میں علماء کی، ائمہ کی، دانشوران قوم و ملت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ تمام حضرات دل کے کان سے سنیے اور عمل کی نیت سے یہاں سے اٹھ کر کے جائیے، اور جو کچھ بھی لعنتیں ہمارے سماج کے اندر آج پیدا ہو گئی ہیں پوری پامردی کے ساتھ انہیں ختم کرنے کا بیڑا اٹھائیے۔ اپنے ملت کے نوجوانوں کو آپ راہ راست پر لانے کے لیے انہیں نمازی بنائیے۔ انہیں رمضان المبارک آتا ہے، ہمارا نوجوان بالکل کھاتا پیتا پھرتا اور گھومتا رہتا ہے، اسے اس رکن اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان صاحب نصاب ہے،
اور اس نصاب پر سال گزرتا ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ دینے کا اسے احساس نہیں۔ حج اس کے اوپر استطاعت کی وجہ سے واجب اور فرض ہے، لیکن حج کرنے کی اور مشاعر مقدسہ کی زیارت کرنے کی، روضہ رسول تک پہنچنے کی کوئی تمنا اور آرزو اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم تو اپنے ہاتھوں سے اسلام کے پلر کو، اس کی بنیادوں کو، جس کے اوپر اس چھت کو رکھا گیا ہے، ڈھانے کی اور توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نماز کو میرے دوستو عام کیجئے سماج کے اندر، نماز سماج کے اندر آئے گی، تمام میرے دوستو خیر اور برکت سماج کے اندر برپا ہو کر کے رہے گی۔ تو نماز کے لیے خوب محنت کیجئے، اور ہماری بچیوں کے اندر بے پردگی، بے حجابی، میرے دوستو اس سلسلے میں بھی آپ حضرات کو خواتین کے بیچ میں پہنچ کر کے یا اپنے جمعہ کے خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر، بیانات کے ذریعے مردوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ملت اسلامیہ کی خاتون کو کس طرح سے بازاروں کے اندر جانا ہے، کس طرح اسکول اور کالج میں جانا ہے، یہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کرنے کی ہیں، اور ہمیں اپنے نونہالوں کی اسلامی اور دینی تعلیم اور تربیت کے لیے جو کچھ بھی بن پڑ سکتا ہے اسے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص راعی ہے، چرواہا ہے، نگراں ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جس شخصیت کا میں نے تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا تھا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور معہد ملت کے محتمم محترم حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا حامد ظفر ملی صاحب مد ظلہ العالی، اور دیگر اکابرین ملت آپ حضرات کے روبرو جمع ہیں۔ میں اپنی بات کو بس دو لفظ میں، دو جملوں میں ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ ارشاد فرمایا ہے کلکم راعٍ، تم میں کا ہر شخص، ہر فرد ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اسے پوری بیدار مغزی کا ثبوت دینا چاہیے، وہ بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں اس پر ہماری توجہ اور ہمارا دھیان رہنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر یہ بگڑی ہوئی اولاد ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی تو ہم پروردگار کے سامنے اس وقت کیا جواب دیں گے جب وہ کہے گا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تمہارا بچہ کیسے نشے کی لعنت میں گرفتار ہو گیا، کیسے اس سے زنا سرزد ہو گیا، کیسے اس نے چوری کر لی، کیسے تمہاری بچی نے بے حجابی کی زندگی بسر کرنے کو پسند کر لیا، ہم نے تو تمہیں حوالے کیا تھا بطور امانت کے، تم نے اس امانت کو کیوں نہیں سنبھالا؟ خدا نخواستہ اگر ہمارے سامنے یہ سوال کھڑا ہو جائے گا، بتائیے ہم اور آپ دامن جھاڑ کر کے وہاں پر بھی نکل سکیں گے؟ یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے غضب کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کے تعلق سے پورے حساسیت کا اور بیدار مغزی کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔